बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास काफ़ी खबरें हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान को सबमिट कर दी गई है। उसका अहवाल भी जानेंगे। स्पीकर, वज़रा, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली आपस में ही लड़ते रहे और हलवा खा गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में क्या फ़ैसला करने वाले हैं वो भी आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ वर्सेस मरीम नवाज़ मामलात अब खुलकर सामने आ गए हैं और लगता ये है कि मरीम सफदर साहिबा ने भी गमों से समझौता कर लिया है और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को ही अब ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस पावर शेयरिंग फार्मूले में, जो ख़ानदान का पावर शेयरिंग फार्मूला है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। उस तब्दीलियों से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो साहब, आज आपकी सुना सालगिरह है और आप कितने सालों के हो गए हैं? बस ये तो लिखी हुई तो ज़रा कम है, लेकिन मुझे असल यानी 7 पोह का वालदा को पता था, मरूमा ने वो मुझे बता दिया। सही, तो उसके हिसाब से है। तो कितने सालों के हो गए आप? 70 साल के हो गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुए। ठीक है, चलें। बहरहाल अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, लंबी उम्र दे। तो सूरत हाल ये है चौधरी साहब कि पहले खैबर पखा चला जाए या फिर मरीम सफदर साहिबा ने जो एक नया डिमांड किया उस पर बात करें। नहीं, मरीम सफदर साहबा की खबर ले ना, उनको तो मतलब करोड़ों रुपया तो उन्होंने कभी लंदन में फंक्शन कर रही हैं, कभी इधर कर रही है, ना उनकी कोई पाकिस्तान में जायदाद है, ना दुनिया में किसी और हिस्से में, तो ये पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, उसमें चौधरी साहब सबसे पहले जो खबर है स्टार्ट करते हैं। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हक़ में मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो है वो उनके हक़ में चली गई है और जितने भी मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबे थे, पॉलिटिकल गुरु, वो सब के सब उन्होंने ये बात मनवा ली है कि ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब को बिठाया जाए और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और अगर इसको तब्दील करना है तो फिर नुकसान होगा। और अभी हल्की हल्की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ज़रा मरीम नवाज़ साहिबा क्या कहती हैं शहबाज शरीफ साहब में। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी। लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे क्योंकि ये क्लैरिटी अभी तक मरीम सफदर साहिबा कहती हैं कि अभी ये हुआ नहीं है और इसलिए ये बात कहने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए आई कि एक ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाइए जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले ये बात की थी। क्लैरिटी जो है बिल्कुल मौजूद है। अल्टीमेटली कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब उसका ऐलान भी करेंगे। टॉप की आदत है पार्टी की, उसमें से जो मुख्तलिफ आवाज़ें जो इस वक्त आई हैं पिछले 10-15 रोज़ में, उसमें शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट रनर होने के जो है ना वो इंडिया मिला है, इंडिकेशंस मिली हैं जी। तो जब मरियम कह रही हैं कि वो फ्रंट रनर हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है अब ख़त्म हो जानी चाहिए। धुन जो थी इस मसले के ऊपर जो है वो शायद अब्बासी की स्टेटमेंट और अब मरियम की स्टेटमेंट से जो है ना वो हट गई है। वो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात कह दी वो बिल्कुल सही है और ये मरीम सफदर साहिबा को अब ये बातें कहना बंद कर देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार हैं, आइंदा के इंतखाबात में ड्राइविंग सीट पे वही बैठेंगे और इसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है और कायदे मोहतरम अल्टीमेटली इसका ऐलान भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मरीम सफदर साहिबा को अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं।
کہ اگر نواز شریف صاحب کی نہلی ختم ہو جاتی ہے, ہی ول بی دا موسٹ سوٹیبل پرائم منسٹر. سیکنڈ بیسٹ چوائس از شہباز شریف صاحب. اناؤنس کیوں نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے؟ اناؤنس پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے, اگر تبدیلی ہوگی اب تو ان یہ کی ایک جگہ اور بلاک اگر آپ صدر ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں جی. میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے, اس بات کے اوپر یقین کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی میں سینئر موسٹ ہیں. یعنی کہ اگر ان کی نااہلی ختم بھی ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی, تب بھی جو دوڑ میں سب سے آگے شہباز شریف ہی ہوں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کا نام پرپوز کریں گی. یہ ہے بات کہ اب ان کا پتہ بالکل صاف صاف کاٹ دیا گیا. مریم کی نااہلی ختم ہو گئی تب بھی, لیکن یہ ایک بلف بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بلف بھی ہو سکتا ہے, اور یہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں, نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ جناب بالکل شہباز شریف, صرف شہباز شریف. لیکن ایک بات سے چوہے صاحب, یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی میں خواہ اعتزاز احسن جیسا انڈیپینڈنٹ پاورفل لائر اور گریٹ پولیٹیشین وہ بھی نامینیٹ ہو جائے, لیکن ہوگا وہی جو آصف علی زرداری کہیں گے یا ان کا خاندان کہے گا. پہلے بات. نمبر 2, نون لیگ میں کوئی ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پانی کا گلاس بھی نجائز نہ پیا ہو, وہ بھی اگر نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم بن جائے تو اس کے اوپر بھی نواز شریف اور اس کے خاندان کا پورا 100% ڈسپلن ہوگا, اور وہی لوٹ اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم ہوگا جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے. لہذا شہباز شریف ہو یا نواز شریف یا مریم یا حمزہ یا اے یا بی, آگے اب تو جنید صفدر تک پہنچ گیا کام, ابھی دیکھتے جائیں. لیکن مجھے آپ ایک جواب دے دیں. آج آپ معاف کرنا چھٹی پر جانے والے, ذرا میں آپ کا وہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن میری اب یہ ذمہ داری ہے ایک پاکستانی کے طور پر. when corruption will sit in judgment, کرسیوں بڑی کرسیوں پر جب رشوت بازنوانی ڈاکی اور چوری والے ہزار کیسز والے لوگ بٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے آئین اور قانون کا اور پاکستان کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ مجھے پہلے اس کا جواب لے دیں. ابھی آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف جتنا بھی ان کے میں I have my own reservations and you know it, لیکن کم از کم آپ ان پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتے. ہاں ان کے علاوہ لوگ جو ہے ان کو دفاع ان کا کرنا مشکل ہے. تو آیا ایک آنیسٹ وزیر اعظم کی جگہ ایک کرپٹ مافیا کو آپ ملک میں مسلط کریں گے؟ اور کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ مجھے آج جواب آپ نے پروگرام ختم ہونے سے پہلے دے کے اٹھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب, اس کا جواب بالکل دیں گے. اس کا جواب ہمارا سسٹم ہے, اور سسٹم میں بیٹھے اسپاٹ فکسرز ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں, اور ان اسپاٹ فکسرز کی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کا پتہ چلانا چاہیے. اس کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا, کیونکہ ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ہمارا اس سے زیادہ کا اختیار بھی نہیں ہے. کیونکہ بات ہو رہی ہے, ہم وہ جو کچھ بتاتے ہیں چوہے صاحب, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس وقت شریف خاندان جو ہے وہ اپنے کارڈز آہستہ آہستہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا یہ بات ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ بات ہو گئی, تو ان میں بھی کسی قسم کی کوئی دور تک ابھی تک حقیقت نہیں ہے. ایسا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں کہ حل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک یہ حل نہیں ہوں گے معاملات اسی طریقے سے کنفیوژن کا شکار رہیں گے, کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے پیچھے بھی خاندانی سیاست ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید اسی سے متعلق خبریں ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ایک تو شریف فیملی کی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور اہم خبر ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے.
خیبر پختونخوا سے متعلق بلدیاتی انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ آ گئی اور اس میں بڑوں کے نام آ رہے ہیں. ایک تو وہ ڈیٹیلز لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق موجود ہیں، اور پھر کیا اس رپورٹ میں عمل کیا ہونا ہے اس کا بھی ذرا پوچھتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ اب تو پہلے تو صرف اپوزیشن کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہوا تھا، اب پارٹی کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کو یہ کیسے سنبھالیں گے. ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا ضیاء، یہ بتائیے گا کیا رپورٹ آئی ہے؟ اسپیکر، گورنر، وزراء، وفاقی وزراء یہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہو رہے تھے ٹکٹوں کی تقسیم میں؟ جی صابر بھائی، جو رپورٹ آئی ہے تو یہ پہلے بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اور جس طریقے سے امیدواروں کو کھڑا کیا گیا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ پارٹی نے ہر ضلع پہ اور ہر ڈسٹرکٹ پہ اور ہر ڈویژن کی سطح پہ جو اپنے ایم این ایز تھے، وزراء تھے، ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اپنے ضلع کے جو لوگ ہوں گے یا جو امیدوار ہوں گے ان کو وہ ٹکٹ دیں گے اور ان کی وہ ذمہ داری بھی قبول کریں گے. تو اسی حوالے سے اسی تناظر میں یہ رپورٹ آپ سامنے آئی ہے. چونکہ تحریک انصاف کی جو پرفارمنس تھی، مطلب مکمل شکست تو نہیں ہوئی ہے لیکن پرفارمنس ان کی کافی کمزور ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 17 نشستیں ابھی تک کے جو رزلٹ آئے ہیں الیکشن کمیشن کی جو غیر سرکاری نتیجے آئے ہیں تو اس میں جو 63 تحصیلیں ہیں تو اس میں سے 17 جو ہے تو وہ پی ٹی آئی ابھی تک مسلم جمعیت علماء اسلام جیت چکی ہے اور پی ٹی آئی 12 نشستیں جیت چکی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ جو ہے تو ان کی تعداد 84,000 ہے اور جے یو آئی کی 83,000 ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی کا ورکر ہے وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے، لیکن جو اندرونی اختلافات تھے وہ اس وجہ سے یہ پارٹی کو تھوڑی شکست ہوئی ہے. اور اس ذمہ دار کون کون ہے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ذمہ دار کون ان چیزوں میں جو اس رپورٹ میں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور میں گورنر پشاور کی سطح پہ گورنر شاہ فرمان کے حوالے سے آیا ہے کہ جی وہ بھی جو میئر کے ٹکٹ تھے دینے والوں میں شامل تھے. لیکن ابھی ہمارے پاس ایک اور تفصیل بھی سامنے آئی ہے جس میں 9 جو پارٹی کے اہم لوگ تھے انہوں نے جب یہ ٹکٹ دیا گیا تو اس کے دستخط ہیں، اور جن میں ان 9 میں سے 3 نے جو ہے تو قاسم علی شاہ جو پارٹی کے صدر ہیں پشاور کے ان کو بھی ریکمنڈ کیا تھا رضوان کے ساتھ، اور 3 نے محمد علی ارباب جو ہیں ارباب شہزاد کے رشتہ دار ہیں ان کو ریکمنڈ کیا تھا. اور 9 بندوں میں سے گورنر شاہ فرمان سمیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی دستخط ہے جنہوں کے رضوان کو ٹکٹ دیا تھا. تو یہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا. دوسرا یہ ناصر مستضعی کے حوالے سے ایم این اے ہیں جو ہے تو ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ گورنر شاہ فرمان اور ان کے جو ہے تو آپس میں اختلافات تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو 9 ایم این ایز ہیں جن میں اور 11 ایم پی ایز ہیں جن میں 4 صوبائی وزراء بھی شامل ہیں. ان کے حوالے سے یہ رپورٹ میں باتیں سامنے آئی ہیں. جی تو کیا اسپیکر کا بھی ذکر ہے؟ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر؟ جی اسپیکر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسپیکر اور شاہرام خان کے حوالے کا شاہرام خان کا بھی نام سامنے آیا ہے کہ جو صوابی میں اسپیکر نے اور جو صوبائی وزیر ہیں شاہرام خان ترکئی انہوں نے پارٹی ٹکٹ دیے ہیں اور ان میں اور 4 سیٹیں تھیں جن میں سے صرف پی ٹی آئی صرف 1 سیٹ حاصل کی ہے، باقی تمام نشستیں پی ٹی آئی ہاری ہے. تو اس کی بھی ذمہ داری ان دونوں پر عائد کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ٹکٹ دیا تھا. اس طرح مردان میں بتایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر عاطف خان جو ہے انہوں نے اپنے ہی فیصلے سے وہ پارٹی ٹکٹ دیے تھے اور ان کا یہ بتایا ان کے بارے میں یہ شکایت بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پارٹی کارکنوں کو بھی نظر انداز کیا تھا اس مشاورت میں. تو انہوں نے جو ہے تو ڈائریکٹ ٹکٹ دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر پارٹی کوئی سیٹ حاصل نہیں کر پائی ہے. اس طریقے سے چرسدہ میں بھی جو ایم این ایز ہیں اور جو صوبائی وزیر ہے فضل شکور ان کا حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے جو مخالف امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. جی بالکل چوہے صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کچھ. یا یہ جو آپ تفصیلات دے رہے ہیں اور یہ جو رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں یہ بعد از مرگ واویلے والی باتیں ہیں. اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا. یہ پارٹی ہے یا کسی یتیم خانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ لاوارث پارٹی ہے، اس کا جو مرضی کرتا پھر ہے. ویئر از دی پارٹی ڈسپلن؟
بھائی اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کریں اور اس کے اسباب پر غور کر کے اقدامات کریں. آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ یو آر رائٹ اینڈ یو آر اونلی رائٹ اینڈ آل ادرز آر رانگ. اس کا سوال چودھری یہ صاحب کیا بات ہے؟ اس کا سوال چودھری صاحب ڈاکٹر گل صاحب سے لے لیتے اس میں یہ ہے نا کہ اس میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی غلطیوں سے ہم نے جو دیکھا ہے آبزرو کیا وہ سیکھتی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے, وہاں کی 5 سیٹیں تھیں, اس میں پی ٹی آئی صرف 1 سیٹ جیت سکی ہے. اس پر بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی. اس کے بعد پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کا انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تھا, جس میں چیف منسٹر محمود خان نے آ کر اس کو ایڈریس کیا, اور پورے پشاور جہاں پر پی ٹی آئی 14 سیٹیں ہیں ان میں 13 ایم پی ایز ان کے ہیں اور ایم این ایز ہیں, صرف 2 کہ 3 ہزار لوگ آئے تھے. اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اس حالات کو جائزہ نہیں لیا کہ پشاور کی جو پلس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. تو پی ٹی آئی میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ جب ہار جاتے ہیں یا جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے یا اس کا جو ہے مداوا کریں گے, لیکن نیکسٹ ٹائم پھر وہی صورتحال ہوتی ہے. ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر شہباز گل صاحب. اور نہیں صابر شاکر صاحب, ڈاکٹر شہباز گل سے بڑا مخلص عمران خان کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا. Having said this, یہ ان کو کہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہے کہ 3.5 سال میں چودھری غلام حسین نے ان چیزوں کی کتنی 1000 دفعہ نشاندہی کی ہے کہ یو آر رانگ, یو آر رانگ, یو آر موونگ ان دی رانگ ڈائریکشن. تو آپ اس پر کوئی اثر نہیں کرتے, نہ عمل کرتے, باتیں سن کے چائے پلا کے تو جائیں یا چائے بہت گڈی چودھری صاحب بڑے اچھے ہیں, ہم بھی اچھے ہیں. لو چودھری صاحب کہتے ہیں چائے نہ پلایا کریں, آج ان سے ہمیں چائے نہ پلایا کریں, نہ بسکٹ کھلایا کریں, بلکہ ہماری باتوں پہ عمل کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل پر, اولاد پر, ان کی امت پر. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے نظریے پر ہوتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کے سامنے نواز شریف آئے, ایک انڈسٹریلسٹ تھے, ایک کاروبار کرتے تھے, انہوں نے ایک نظریہ بنایا, جو دیہی علاقے تھے وہاں فیوڈل لوگوں کو کھڑا کیا یا اپنے ساتھ ملایا, اور جو شہری علاقے تھے وہاں کارپوریٹ بزنس مین, اپنی فیملی کے لوگ, اور یہ اس پارٹی کا اساس بنا. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا اساس تھا. پاکستان تحریک انصاف, دنیا میں بہت ہی کم مثالیں ہوں گی جو عمران خان صاحب نے پیدا کی. ایک مثال کہ پہلے وہ ایک کامیاب کرکٹر اور کپتان تھے, اس کے بعد انہوں نے فلنتھراپی میں, دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو, میری دانست میں تو نہیں, اگر آپ کے ہو تو بتائیے, جسے 3 ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنائے ہوں. شوکت خانم لاہور, شوکت خانم پشاور, اب کراچی میں شوکت خانم کھلنے جا رہے. یہ صرف ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ ورلڈ کلاس ہاسپٹلس ہیں. اس کے علاوہ 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز, ابھی القادر, اس سے پہلے نمل, اور پھر سب سے بڑا کنٹریبیوشن کہ ایک ملک میں جہاں 2 پارٹی سسٹم ہے وہاں پر ایک تیسری پارٹی کو انٹروڈیوس کروایا. اس پارٹی کی اب اساس کیا تھی؟ ایک مڈل کلاس کا آدمی, اس نے یہ پارٹی بنائی. مڈل کلاس کی پارٹی ہونی چاہیے تھی جس میں رشتہ داری, دوستی, اپنے پرائے کا فرق نہیں بلکہ ٹیلنٹ, جو پرائم منسٹر عمران خان کرتے ہیں. آپ کے سامنے اگر ثانیہ نشتر ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ وہ ریلیٹو ہیں نہ وہ کسی اور کی ریلیٹو ہیں. میری اگزامپل لے لیں, فواد چودھری صاحب کی اگزامپل لے لیں. بہت سارے لوگ نئے پارٹی میں آئے جن کا پرائم منسٹر کو نظر آیا ان کا یہ ٹیلنٹ ہے, ان کو فلاں جگہ پہ پلیس کرنا, انہیں کیا اور انہوں نے پرفارم کر کے جو الیکٹیبلز کی ایک پوری فوج لے کے آئے تھے. دیکھیے وہ کچھ پاکستان کی پولیٹکس کی ریالٹیز ہیں اور کچھ آپ کی پارٹی کا اساس ہے. آپ نے اپنے احساس کو کمپرومائز نہیں کرنا, اس کے ساتھ کہیں ریالٹیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اور بات میں چوہی صاحب ایک بات صرف, اگر تو پرائم منسٹر صاحب کا سوال ہے, اگر تو پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے وہ مانا جائے. بہت سارے لوگ ہم سے سوشل میڈیا پہ پوچھتے ہیں, میں اکثر یہ سنتا ہوں, اگر میں کوئی ٹویٹ کروں تو کئی دفعہ ہمارے بھی جو بہت ہی ہارڈ کور ورکر ہیں جن کا دل دکھتا ہے جب ایسی, ابھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا 85,000 ووٹ ہے, ان کا 83,000 ہے. ووٹ ہم نے زیادہ لیا, سیٹیں ہم نے کم لی, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے پارٹی کے. اب بہت سارے لوگ ٹویٹ کریں یا کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ جو پرائم منسٹر کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا, یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہوں. ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جو کے پی کے میں فیصلے ہوئے تو وہ تو کے پی کے اندر ہوئے ہوں گے نا, وہ پرائم منسٹر کے فیصلے تو نہیں ہیں. اب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ جتنے بھی لوکل باڈیز اور دوسرے ان کو خود ڈائریکٹلی اوورسی کریں گے اور ڈیٹیلڈ میں سارے فیصلے خود کریں گے. صرف یہ بتائیں, 3.5 سال میں ایسا کسی پارٹی کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, نہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوا, کہ ان کو صوبے میں حکومت ملی, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئے خیبر پختونخوا میں, پھر مرکزی حکومت بھی ان کو مل گئی.
مرکزی حکومت ملنے کے بعد 3.5 سال کے بعد کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اتنی بڑی سیٹ بیک ہوا ہو اور بلدیاتی انتخابات میں اس کا وائٹ واش ہو گیا ہو، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیے جیت گئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں ایک بات تو بہت پریشانی کی ہے اور آپ درست فرما رہے ہیں، جیسے جس تناظر سے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بہت پریشانی کی، غم کی، تکلیف کی بات ہے وہ کسی بھی تحریک انصاف کے لائل کے لیے، کسی بھی عمران خان کے سپاہی کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو بات بھی ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا نظریہ ہے، جو عمران خان کا ووٹر ہے، جو عمران خان کا ویژن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس طریقے عمران خان صاحب کو میں نے ایک ہی بات کرتے دیکھا ہمیشہ کہ میکسیمم کوشش کریں اپنے ورکر کو وہ ٹکٹ دیں، میکسیمم کوشش کریں اپنے۔ پچھلی کور کمیٹی میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو بھائیوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں، دوستوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے کمپلیکس سوال پوچھا، اس کا جواب کمپلیکس ہوگا نا، ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے، کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پوری۔ دیکھیے جمہوریت میں ڈیلیگیشن آف پاور ہوتی ہے، جمہوریت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، آپ نے ڈیلیگیٹ کرنی پاور۔ اگر پرائم منسٹر صاحب نے میرے ذمہ کیا کام ہے، میرے ذمہ جمہوریت میں مس یوز آف پاورز کی بھی بڑی کڑی سزا ہے۔ میں یہی آپ کی خدمت، اگر تو آپ مجھے بات کے میں نے کہا یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہے، مجھے ایک دفعہ آپ کے سامنے مدعا رکھنے دے۔ سوال تو آپ نے کر لیا، آپ کتنی طرف سے بھی گھما کے کریں، سوال یہ ہے کہ آپ کی 2/3 میجورٹی تھی، اس صوبے میں آپ نے لوز کیا، اور کس وجہ سے لوز کیا، اور آپ فضل الرحمان صاحب وہاں پر جیتے، یہ سوال ہے نا، اس کو جیسے بھی گھما کے کریں گے۔ اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا کہ جب بھی پارٹی کے لوگ عمران خان کے ویژن سے ہٹیں گے، جب بھی وہ ورکر کو ٹکٹ دینے، اب عمران خان صاحب وہاں کونسلر کے لیول پہ تو نہیں جا کے دیکھ رہے تھے کون سی ٹکٹیں دے رہے ہیں، تو اور لوگوں کی ذمہ داری تھی نا۔ جب کوئی فار ایگزامپل بہت ساری ٹائم پہ آپ مجھے کال کرتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں، عمران خان صاحب کی میرے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو سچ ہے، جو درست ہے، وہ خبر میں آپ تک پہنچاؤں۔ جو میری پارٹی کا مطمع نظر ہے وہ چودھری صاحب رابطہ کریں، آپ کریں، کوئی اور جرنلسٹ اگر میں فیلڈ کی بات پوچھ آخری بات کر دوں، اب اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کروں اور جب میں فیل ہوں تو خان صاحب کو تب پتا چلے گا نا یہ فیل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ تدارک نہ کریں تو وہ غلط ہے۔ ابھی جب ہمیں یہ نظر آیا تو فوری خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ خود اوورسی کریں گے۔ آج ایک خبر ہے کہ یہ رپورٹ پرائم منسٹر کو جمع کروائی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے، پرائم منسٹر کو کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، کوئی جمع نہیں کروائی۔ وہاں کا مجھے نہیں پتا، میں پی ایم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، آفس کی بات کر رہا ہوں۔ خان ابھی ضیاء نے بتایا کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں آپ کا وائٹ واش ہوا، پشاور کا جلسہ، پھر ہر یہ گلگت بلتستان کی کیمپین میں بھی وزیر اعظم سنیں نا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم نہیں کی، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ کنٹونمنٹ کے بعد کا اب ایسا نہیں ہوگا، اب بلدیاتی انتخابات میں بھی ہار گئے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو ضیاء صاحب کیا ورکرز مطمئن ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہوا ٹکٹوں کی تقسیم پہ، یا مہنگائی کا بھی کوئی ایشو ہے؟ جی اس رپورٹ میں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک افراط زر، مہنگائی اور پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں، یہ 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو کہ ہماری جو بہتر کامیابی ہے اس کو ممکن نہیں بنا سکی۔ اور ساتھ ہی جو ہے ورکرز کے جہاں تک ہے تو اس جو بھی یہ پولنگ کیمپین چل رہی تھی، الیکشن کیمپین، تو اس دوران رات کے 12 1 بجے ہم پارٹی ورکروں کے ساتھ، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہ بینر لگا رہے تھے، پوسٹر لگا رہے تھے۔ تو جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی کیا صورتحال ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی غم خوشی میں تو شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کس وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم پارٹی سے خوش نہیں ہیں، پارٹی کی تنظیم سے خوش نہیں ہیں، لیکن ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان سے خوش ہیں، اس لیے ہم جو ہے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پارٹی کے ورکر کے تو یہ صورتحال ہے کہ وہ تنظیم بھی ان کو اعتماد میں یہاں پر نہیں لے رہی ہے، اور وہاں پہ ان کو مشاورت میں بھی انوالو نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر پارٹی کے اندر مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر گروپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے گروپ کو نیچے دکھائے یا دوسرے گروپ کا سبقت حاصل کرے، اور سب کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی ورکر کے ساتھ آپ وہی تو غلطی نہیں کر رہے خان صاحب کہ اپنے الیکٹورل کالج سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ورکرز کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے؟ آج تک کتنی جماعت آپ نے پارٹی کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، تنظیمی ڈھانچہ کدھر ہے؟ دیکھیے 2 باتیں، کوئی اس طرح کی باتیں؟ دیکھیے 2 باتیں، ایک تو آپ ماشاءاللہ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تمام جو واٹس ایپ میسیجز، مجھے پتا ہے آپ کو کتنے آتے ہیں، اور آپ تمام میسیجز کھول نہیں سکتے، رسپونڈ تو کیا کرنا ہے۔
ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اسکیجول ہے, ذمہ داریاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہوں گا, میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں سے آپ ان ٹچ ہوتے ہیں اس سے 2 نہیں 3 گنا زیادہ پرائم منسٹر عمران خان ہوتے ہیں. میں عہدے داروں کی بات نہیں کر رہا, جنرل پبلک سے. جتنے لوگوں سے دن میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے, حالانکہ آپ رپورٹر ہیں, آپ کا یہ کام ہے, آپ سے دگنے کم از کم لوگوں سے ان کا ہر روز رابطہ ہے, ان کو بالکل گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ آف کیمرہ آپ میرے سے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی بہت ساری چیزیں جو ان کو روز پتہ ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ لنکڈ ہیں. وہ اس طرح کے لیڈر نہیں ہیں کہ جو پبلک سے پرائم منسٹر بنے تو دور ہو گئے. وہ وہیں پر ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے کارکنان کے ساتھ, ان کا وہی رشتہ ہے. لیکن میں نے بار بار آپ کو یہ کہا کہ اگر پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے کہ جب کوئی, جیسے میں آ گیا ہوں تو میں اب آپ چاہوں کہ میرا آپ کزن آ جائے, میرا بھائی آ جائے, میرا فلان رشتہ دار آ جائے, میرا فلان جاننے والا آ جائے. اور ایک ہمارے ہاں یہ غلط تاثر ہے, چودھری صاحب ایک سیکنڈ صرف, ایک غلط تاثر ہے کہ جو پرانا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا, نیا غلطی کر سکتا ہے. راشد مناس کو بہت تھوڑی دیر ہوئی تھی آرم فورسز میں, پاک فضائیہ میں, لیکن انہیں اس کی اساس کا پتا تھا. انہیں پتا تھا اس نظریے کا کہ جان دینی ہے, حرمت نہیں دینی. اور ابھی میرا خیال چند ہی مہینے ہوئے تھے انہیں انڈکٹ ہوئے اور انہوں نے جان دی, حرمت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں آئے تھے بہت سارے صحابیوں کے, لیکن بہت آگے نکل گئے بعد میں. تو یہ وجہ نہیں ہوتی, یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کون کتنا پرانا ہے اور کون نیا ہے. کئی دفعہ بہت پرانا شخص جو ہے وہ آپ کے نظریے کو کمپرومائز کرے گا, رزلٹ بتاتا ہے, ٹیلنٹ بتاتا ہے, کمٹمنٹ بتاتی ہے, لائلٹی بتاتی ہے. تو جو لوگ تو پرائم منسٹر کے ساتھ لائل ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے, اس ویژن کے اوپر کسی جو ٹیلنٹ پہ بندہ ہوگا اسے آگے رکھیں گے. لیکن بدقسمتی سے جب اس ملک میں 40 سال بری حکومتیں رہی اور تباہی کر دی آپ کے ملک, تو کئی دفعہ لوگ پسند ناپسند پہ ٹکٹیں دیتے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. یور ایکسلنسی. جی سر. May I ask you something? جی آئیں چودھری صاحب. بڑی چودھری صاحب you are a birthday boy today. Happy birthday to you. آپ لگ بھی بڑے ماشاءاللہ ہینڈسم رہے ہیں اس آپ کے سکارف کے اندر, تو آپ کچھ بھی پوچھیں آپ. And many many happy returns of the day. لیکن سوال اب آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی پتا ہے, اور پرائم منسٹر سے زیادہ رابطہ بھی کسی کا نہیں ہے, اور پرائم منسٹر سے زیادہ آنےسٹ اور کنوکشن والا بندہ بھی کوئی نہیں. تو پھر ناکامی کیوں کہ جب 3 مارچ کو آپ کو اسمبلی میں شکست ہوتی ہے, اس کے بعد خیال تھا آپ لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو ٹھوڈے مار کے نکالیں گے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ ان سے اچھا کون ہے, پھر وہ آپ کا وہی رویہ رہتا ہے, نہیں وہ فلاں وجہ سے فلاں وجہ, اور اصل وجہ کی طرف کیوں نہیں آتے. اور یہ بتا دیں شہباز گل اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اور مشیر اور سارے انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں یہی بتا دیں کہ لاہور جیسے 1-2 کروڑ کی آبادی کی پارٹی ورکر سے کس دن ملاقات کی, کس دن ان کی رائے لی, باقی ضلعوں میں کیا کیا, کسی نے کسی کو پوچھا. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ ہم اقتدار میں آگے ہیں اور چونکہ بعض دوسری طاقتیں جو ہیں ان کو اس وقت کوئی اور ان کو قبول نہیں ہے, تو لہذا ہم جو مرضی کرتے رہیں. دس از ناٹ پالیٹکس. پالیٹکس ہے ٹو ٹیک پیپل ود یو. اگر آپ نے ایک جملے میں آج بتا دیں کہ کے پی کے میں کیوں آ رہے ہیں, تو اس کے صرف ایک جملے کے 2 حصے ہیں. ایک آپ کی اوورآل نیشنل پالیسی جس کے نتیجے میں لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, اور دوسری آپ غلط لوگوں پر انحصار. یا مجھے غلط, میں آئی ایم ولنگ ٹو ایکسیپٹ مائی یعنی فالٹی اسسمنٹ اگر آپ مجھے قائل کر سکیں. چلیے سر دیکھیے, اس کے 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلی بات تو آپ نے کہا, سوال پوچھا کہ لاہور کے 2 کروڑ کے شہر میں ورکر سے کس طرح سے کب ملاقات ہوئی. پرائم منسٹر کی تقریباً ہر 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک کنونشن کانوکیشن, کوئی نہ کوئی ایسی ہمارا بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں تقریر ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں, نہیں اس میں تقریر ہوتی ہے, لوگ, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جب آپ ذمہ داریاں دیتے ہیں تو ورکر کو ذمہ داریاں دیتے ہیں نا, ان ورکرز کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے, اس کی اسمبلی میں اس کی پری پلاننگ ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے. اب آپ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے جو لاکھوں ورکر ہیں ہر ایک سے آپ کی ملاقات ہوئی, لیکن جو آپ کے چیدہ ورکر ہوتے ہیں جو وہاں لوکل لیول پہ لیڈران ہوتے ہیں ان سے ایک تو پرائم منسٹر کی بالکل, اور دوسرے ہمارے پارٹی کے اکابرین کی بالکل ملاقات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا ہمیں نظام ملا, ہم نے اپنی کوشش اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوری کی, ابھی بھی کر رہے ہیں, پورے 3 سال سے کر رہے ہیں.
ہم نے پاکستان کو بہت بہتر کیا، جیسا پاکستان ہمیں ملا تھا آج اس سے ہم بہت بہتر ہیں. ایک بریک چیلنجز اس سے بڑے ہیں، بریک لے لیتے چیلنجز اس سے بڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے ایفرٹ نہیں. اور اس کے بعد باقی باتیں. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا. پارٹی کے اندر محاسبہ، رپورٹ سبمٹ ہو گئی. گل صاحب کہہ رہے ہیں رپورٹ نہیں آئی. تو زیاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایکچول سچویشن کیا ہے، ان کے پاس کیا خبر ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملاقات بھی کی وزیر اعظم سے. زیاد صاحب جی، یہاں پر جو معاملے خصوصی ہیں بیرسٹر علی سیف، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ مرتب نہیں ہوئی، لیکن میرے پاس مصدق اطلاعات ہے. اور دوسرا یہ کہ آج جب وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ملاقات کی ہے، تو جب یہ الیکشن ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بلایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ملاقات صرف اس لیے بلائی ہوگی کہ ان کو چائے یا کافی پلائی جائے؟ اسی پہ ڈسکس ہوئی ہے، یہی ساری صورتحال سامنے آئی تھی اور صبح سے یہ خبریں چل رہی ہیں. یہ ابھی کی خبر نہیں ہے، تو صبح سے خبریں چل رہی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اور میرے پاس جو ہے تو یہ ایک ڈاکومنٹ بھی ہے جو آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ اسی بھی ہے رپورٹ کے تناظر میں ایک اور ڈاکومنٹ کے ساتھ منسلک ہے. دیکھیے بات یہ ہے، جی سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیچرلی ایک الیکشن ہوا ہے، اس کا رزلٹ آیا ہے، پارٹی کی اپنی انٹروسپیکشن ہوتی ہے اور وہ کے پی کے لیول پہ ہو رہی ہوگی. پرائم منسٹر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا انالیسس بھی کر رہے ہیں اور آئندہ سارے معاملات وہ خود اوورسی کریں گے. ابھی یہ رپورٹ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ نہیں آئی، جیسے یہ وہاں پر آئے گی تو میں آپ کو کنفرم. آپ کے پی میں کوئی رپورٹ بنی ہے کہ نہیں، وہ ادھر ارسال ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو تو میں نہیں کر سکتا. وہاں تک آپ کے رپورٹر کی خبر درست ہو سکتی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی پٹ اپ نہیں. اور اگلی خبر چلتے ہیں ذرا نواز شریف صاحب کے بارے میں. جی پہلے ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب آؤٹ کر دیے گئے. خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب اب بہتر ہے کہ لندن میں آرام کریں اور یہاں کے معاملات شہباز شریف صاحب کو چلانے دیں. سنائیے جی. پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کو ابھی جہاں ہیں وہیں رہنا چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے اور ظالموں کے ہتھے چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب جی خواجہ سعد رفیق صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتھے ہی رہو، ایتھے نہ آنا. ہاں اوکے، دھیان نال رہنا، ساڈے تے نہ رہنا. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو خواجہ سعد رفیق کے لیے مزید مشکلات کھڑی کریں گے، دوسرے جو ان کے اکابرین ہیں ان کے لیے، کیونکہ اکیلی ان کی بیٹی جس طرح کی سٹیٹمنٹس ایک مشکلات کھڑی کرتی ہے وہ اور کریں گے، پھر جیل میں بھی ہوں گے. تو اس لیے وہ ان کو اپنے تائیں وہ ان کو ایک وائز مشورہ دے رہے ہیں. لیکن آج کل جو دوسرا کام ہو رہا ہے، میرا خیال آپ توجہ زیادہ اس طرف ہوگی. نواز شریف صاحب اب بیک میں چلے جائیں گے. اب تو ایک نیا جو ہے وہ فیملی میں سے بندہ لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر پڑی اس بات پہ کہ نہیں کہ ہائی کورٹ میں جب مریم صفدر صاحبہ آئیں اور یہ 17ویں دفعہ ایڈجرنمنٹ ملی. پہلے اکثر ان کے وکیل جو ہے وہ بیمار رہے، اس دفعہ نیب کے وکیل بیمار ہو گئے. تو اللہ تمام لوگوں کو بیماری سے بچائے. بہت زیادہ اس کیس کے اندر جو چیئرمین نیب سے پوچھا نہیں سر، وہ تو آزاد ادارہ، ہم تو نہیں پوچھ سکتے. میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ اس کیس میں انوالو تمام لوگوں کو اللہ بیماری سے دور رکھے، کیونکہ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں وکلا. تو اللہ ان کو زندگی بھی دے اور ان کی بیماریوں سے بھی دور رکھے. لیکن اتنی زیادہ فریکوینسی سے تو وہ تھوڑا اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اتنی زیادہ بیماری اس کیس کے اندر انوالو اسپیشلی وکلا میں بیچاروں میں کیوں ہو رہی ہے. اچھا. تو دوسری بات یہ ہے تو شارٹ سن لیں وہاں پر. جی سنائیں پہلے شارٹ سن لیں نا. جی یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا آئے گا. وکیل کا بیٹا وکیل بنے، ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنے، پیر کا گدی نشین بنے. سیاستدان خاندان میں سے تو آخر اس نے 3 سال کی عمر میں اٹک کے لیے میں نانا کے سینے سے لپٹ کے روتا تھا. تو اس نے آخر ووٹ کو عزت دو اور آئین پاکستان کی خدمت تو کرنی ہے، اس لیے بیرسٹر بن رہا ہے. اب ذرا تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ میرا خیال اسی پہ جا رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس یہ تصاویر، بلاول ہے اس میں، بختاور ہے، آصفہ ہے. تو اس طرح کی تصاویر ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکی ان کے پاس. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو نواسے تھے وہ نواز شریف صاحب کے سینے کے ساتھ چمٹ کر روتے تھے اٹک قلعہ میں. ویسے آپ کے زیادہ سورسز ہوں گے، پتہ کیجئے کہ کیا بچوں کا وہاں جانا اجازت تھی اٹک قلعہ میں، یا میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بچہ وہاں کیا کر رہا تھا اٹک قلعہ کے اندر. میرا نہیں خیال کہ بچے ادھر گئے ہوں. یہ دیکھیں، یہ آپ تازہ فوٹیج دیکھیں. یہ جنید صفدر صاحب ہیں اور یہ ان کو ہاتھ پکڑ کے پولیٹکس میں لے آئی ہیں اور آج سے کل سے یہ لانچ ہو گئے ہیں. جی
اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ دیکھیں، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دکھانا جی بالکل ایز اٹ از یہی ہے. یہ دیکھیں انگلی پکڑ کے انہوں نے بختاور کو پکڑا ہوا ہے اور ادھر یہ بلاول کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ مماثلت آپ دیکھ لیں جی خود ہی، ہم نہیں کچھ کہتے، یہ دیکھیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ بچے تھے بیچارے، وہ تو بہت ہی چھوٹے بچے تھے جن کے ساتھ لاہور میں ایک کنسلٹنٹ فرم ہائر کی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کی جو اتنا ووٹ بینک ہے بڑا، اور وہاں سے ہم کیا سیکھ کے تو ہم اپنی فیملی میں کیا کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک کیونکہ ایتھلیٹ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایک اچھی پرکشش شخصیت دی ہے، وہ بہت ہینڈسم ہیں، تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو جو جنید ہیں ان کو بہت ہینڈسم دکھانا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ شادی کے اوپر اربوں روپیہ لگا، کروڑوں روپیہ سے بات کر لیتے ہیں آخری منٹ ہے چوہے صاحب. تو وہ لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے بھی ہینڈسم ہونا ضروری ہے، میچور ہونا ضروری ہے. صرف آپ اچھے کپڑے مہنگے پہن کے ہینڈسم لگ کے لیڈر نہیں بن سکتے. تو میرا خیال لانچ فلاپ ہوگا. ہاں جی شہباز گل صاحب، اگلے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی پلان، کوئی پروگرام بنا ہے یا جس طرح ابھی تک کر رہے ہیں وہی کرنا ہے آپ؟ اس کے لیے تو پورے تھیسس کی ضرورت ہے چوہے صاحب. آخری 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آخری 30 سیکنڈ میں کوئی بات کرنی ہے تو کریں. اس کے لیے چودھری صاحب کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل تحمل رکھیں چودھری صاحب، انشاءاللہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی، دوبارہ دہرائیں گے بھی نہیں. اور کیونکہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، ہماری نیت اچھی ہے. ختم ہوا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.